औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दौरे कुरान 2024। आज इंशाल्लाह सूरह साद पढ़ेंगे और ये डायरेक्ट सूरह साफ़ात के बाद है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा सूरह साफ़ात से मिलता तो नहीं है, लेकिन इसका प्रिंसिपल वही है। जैसे सूरह साफ़ात में मैंने आपको बताया था कि सफ़ दर सफ़ अल्लाह ताला ने अपनी उलूहियत का, कौमों के हालात का, पैगंबरों के हालात का, शैतान की असलियत का ज़िक्र किया है। इसी तरह इस सूरत में एक नज़्म व ज़ब्त है, एक डिसिप्लिन है जो कुरान की हर सूरत में है। लेकिन बाद सूरतों में हमें 3-4 दफ़ा पढ़ने के बाद अंदाज़ा हो जाता है और बाद सूरतों को हमें इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। अल्टीमेटली वो इंसान को वो शक्ल नज़र आ जाती है और वो बहुत ही एक खूबसूरत शरह सदर का लम्हा होता है जब आपको सूरत की वो असली शक्ल और वो नक्शा नज़र आ जाए, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला समझा समझा रहा है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जो मुझे समझ आता है वो सबको समझ आना चाहिए। मैं आपसे एक इंसान होने की हैसियत से वही शेयर कर सकती हूँ जो मुझे समझ आ रहा है। लेकिन मैं अल्लाह से बहुत दुआ करती हूँ कि जो ये सुन रहे हैं, अल्लाह उनका फ़हम मुझसे भी ज़्यादा करे कि वो कुरान को और इस कलाम को खूबसूरत तरीके से समझें और इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। सूरत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह स्वाद मक्की सूरत है ये, और तरतीब नुज़ूल और तरतीब तौफ़ीक़ी दोनों में ये 38 नंबर पर है। इंटरेस्टिंग बात है, इसकी 88 आयात हैं और सूरत का सब्जेक्ट कुरैश का इनकार है। 38 नंबर पे है तो जाहिर है मतलब ये शुरू के दौर की सूरत है ये, जब कुरैश का इनकार हद से ज़्यादा तकलीफ देह था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा तसल्ली और इनकरेजमेंट अल्लाह की तरफ से चाहिए थी और जो मिल रही थी कुरान की सूरत में। अच्छा, सूरत के इम्तियाज़ात मैं साथ साथ बताती जाऊंगी क्योंकि इस सूरत के बहुत से इम्तियाज़ात हैं और इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको मुफस्सिरीन ने भी इसराइली रिवायात की रोशनी में लिखा है। लेकिन इसराइली रिवायात तो मैं नहीं सुनाऊंगी आपको, लेकिन हवाले ज़रूर दूंगी क्योंकि जब आप इसकी तफसीर पे ख़ुद रिसर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सी वो रिवायात आएंगी जो इंसान यानी इस सूरत को समझने की राह में वो हायल हैं। जैसे अल बकरा की कहानी मैंने आपको सुनाई थी और उसमें मैंने ये कहा था कि ये कहानी का अपना सबक है, और इसके बाद आने वाली कहानी जिसमें एक कातिल के जिस्म पर कुछ मारने का हुक्म था कि वो उठ के अपने कातिल, एक मकतूल के जिस्म पे कुछ मारने का हुक्म था कि वो उठ के जिंदा उठ के अपने कातिल का नाम बताएगा। तो इन दोनों कहानियों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, तब भी मैंने ये समझाया था। इसी तरह आज मैं आपको पैगंबरों की कहानियां इस सूरत में आएंगी और वो मैं आपको सुनाऊंगी, और इसराइली रिवायात तो नहीं बताऊंगी लेकिन वो एहतियातें सिखाऊंगी जिसके ज़रिए आप सूरत की असल शक्ल को समझ सकते हैं, बजाय किस्से कहानियों में जाने के अपनी तहकीक को लाहासिल बनाने के। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौद। सूरत शुरू होती है हुरूफ मुक़त्तयात से, जो अरबी कलाम का भी एक खूबसूरत एंगल है। वज़न बराबर करने के लिए हुरूफ मुक़त्तयात इस्तेमाल होते हैं। फिर हमें ये हुक्म है कि इनके मानी में जाने की ज़रूरत नहीं है, इनके मानी सिर्फ अल्लाह जानता है। सूरत शुरू एक हुरूफ मुक़त्तयात में से सौद से शुरू होती है। फिर अल्लाह कसम खाता है, वल कुरआन, जैसे हम कहते हैं वल्लाही। वल कुरआन, कसम है इस कुरान की, जिक्र, जिक्र का लफ्ज है और इसका बहुत बड़ा मतलब है।
याद करना, नसीहत करना, रेफरेंस देना, किसी चीज़ का हवाला देना, किसी चीज़ को दलील के तौर पे इस्तेमाल करना, किसी चीज़ को बार 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 दोहराना। सो जिक्र यानी इसकी डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबको ये क्लियर होगा काफ़ी हद तक। और जो इसमें रिसर्च करना चाहते हैं ज़रूर, लेंस लेक्सिकॉन में मेरे ख्याल में 4 पेजेस हैं सिर्फ जिक्र के की तशरीह पे और इसकी डिटेल पे। और ये खुद ही रूट भी है। जाल के नीचे जब जेर होती है तो ये वो मानी है जो मैंने बताए, और जाल के ऊपर जब जबर होती है और काफ के ऊपर जकर, ये मुजक्कर मैस्कुलिन के लिए आता है, मर्दानगी या मर्द के लिए आता है। सो कुरान की कसम है, जो याद दहानी कराने वाला है, नसीहत देने वाला है, हवाला बनने वाला है, दलील बनने वाला है। जिक्र का लफ्ज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुरान अब इस सूरत में ये बार बार आएगा। बलिल्लज़ीना कफरू, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया, फी इज्जतिन, वो इज्जा, आइन जे इसकी रूट भी जैसे जैसे मुअज़्ज़ज़ निकला है, इज्जत निकला है। आ, ये दो अल्फाज उर्दू के मैं आपको इसमें से निकले हुए बता रही हूँ। और इज्जा जो है ये इसको यानी आप समझें कि ऑनर, पॉजिटिव कॉनोटेशंस में आता है। अल्लाह का नाम अजीज है, जबरदस्त और गालिब आने वाला। लेकिन इज्जा यहाँ पे बलिल लजीना कफरू, ये यानी एक नेगेटिव कॉनोटेशन में ये लफ्ज आ रहा है कि वो अपने उस गुरूर में हैं, वो अपने आप को बड़ा मुअज़्ज़ज़ समझते हैं। वह शिकाक और मुखालफत में है, शक हो के अलग हो जाना, जिद में पड़ जाना। सो जो लोग ये कुरान तो एक जिक्र है, ये तो बार बार पढ़ने वाली और बार बार याद करने वाली चीज़ है। लेकिन जो लोग काफिर हैं, वो अपनी झूठी इज्जत के घमंड में मुब्तला हैं और वो जिद में मुब्तला हैं। सो दो एटीट्यूड्स अल्लाह ने बताए हैं जो इनकार करने वालों के हैं, और ये कुरैश के लिए कहे जा रहे हैं। लेकिन ये याद रखें कि कुरान एक जिंदा जावेद कलाम है, ये क़यामत तक जिंदा जावेद है, और ये उन लोगों की क्वालिटीज हैं जो तौहीद का, जो कुरान का, जो हिदायत का इनकार करते हैं। कम अहलकना, अब अल्लाह ताला एक हवाला दे रहा है, कितनी ही हलाक कर दी हमने, मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले, मिन क़र्निन, उम्मतें, जनरेशंस, करन जो है ये जनरेशंस के लिए आता है। फना दो, तो वो निदा देने लगे, आवाजें निकालने लगे, फरियाद करने लगे। वला अता, और नहीं था उनके लिए, ला नहीं है, ला अता नहीं था। एक है लन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, लन युखलिफल्लज़ीना, हरगिज नहीं वो करेंगे, ये फ्यूचर है। ला अता पहले हो चुका है, वो नहीं था। हीना, उस वक्त, उस लम्हे में, मनास, कोई छुटकारा। अच्छा, इसकी रूट जो है वो नून वाव स्वाद, बड़ी इंटरेस्टिंग रूट है इस लफ्ज़ की, मनास की। और आप समझे कि जैसे हम कहते हैं मफाज, फौज में से निकला है, कामयाबी, कामयाब हो जाना, मफाज उस जगह पे पहुंच जाना, वो कामयाबी वाली जगह जहाँ पे वो फाइज जो है, जो कामयाब है, वो वहां पहुंच गया। तो मनास जो है ये उसी वजन पे नून वाव स्वाद से निकला है। और नौस का मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग मतलब है इस रूट का, कि ये एक गधा है। जैसे गधा अपना सर झुका के आगे पीछे भागता है, लेकिन वो कहीं रुकता नहीं है, बस वो बेमक होता है ना। जो लोग जानवरों से को जानते हैं वो ज्यादा समझेंगे इस बात को, कि अक्सर गधा अपना सर उठा के या झुका के गोल गोल या इधर उधर आगे पीछे भाग रहा होता है बेमकसद। नौस का लुग़वी मतलब ये गधा है, या घोड़े का ऐसे सर उठाना, ये दो इसके लुग़वी मतलब हैं रूट के। मनास का मतलब एक ऐसी जगह है जहां पे कोई छुप जाए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये दो उसके एलिमेंट्स हैं। यानी वो किसी चीज से बचने के लिए वहां जाता है, और वो उस जगह में जाके अपने आप को सेफ समझता है। सो मनास का यानी कि जब वो फरियादें करने लगे, जब वो हलाक होने लगी वो उम्मतें, तो फिर वो फरियादें करने लगे, लेकिन फिर उनके लिए उस वक्त कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पा लें, जहां वो कोई छुटकारा पा लें। वो आजिबू, और उन्होंने ताज्जुब किया, अन जाअहुम, ये कि उनके पास आया, मुनजिरुन, एक डराने वाला, एक मुतनब्बिह करने वाला, मिनहुम, उनमें से। उन्होंने इस बात पे हैरत की
کہ یہ ہم میں سے کیسے آ گیا، یہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، یہ کوئی الگ قوم کا بندہ کیوں نہیں ہے، حالانکہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ایٹیچیوڈ دیکھیں آپ، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اپنے گھر میں آپ کا ایک ٹرسٹڈ انسان، وہ صادق اور امین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کے آپ کو ایک بات بتائے اور یقین سے بتائے کہ مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے، دیکھو ہمارے لیے یہ اچھا ہے۔ نہیں، اب وہ گھر کی مرغی دال برابر والی بات یہاں پہ بھی صادق آتی ہے۔ دین کی کا کام کرنے والوں کو سب سے بڑی رکاوٹیں اور سب سے بڑی تکلیف اپنے گھر والوں سے ملتی ہے۔ سو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ وقال الکافرون، اور کہا ان انکاریوں نے، ھذا ساحر کذاب، یہ ایک جادوگر ہے جو جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ، کیا اجعلا، کیا اس نے مقرر کیا ہے، آلہہ آلہتا، بہت سے الہ، بہت سے معبود، الہ واحدا، ایک معبود سے، یعنی اس نے ہمارے بہت سے الہوں کو ایک معبود سے بدل دیا۔ یہ کہتا ہے بس معبود ایک ہی ہے۔ ان ھذا، بے شک یہ تو، لشیء عجاب، یہ تو بڑی ایک حیرت کی بات ہے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو ذکر کہا ہے، دوسری آیت سے آپ دیکھیں کفار کا ذکر شروع ہے، دوسری آیت سے لے کے 10ویں آیت تک یہ ذکر چلتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لکھتے جائیں، یہ پہلا حصہ ہے اس سورت کا، یعنی اس کے پیراگرافز ہیں، سو یہ وہ پہلا حصہ ہے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ، وَانْطَلَقَ، اور چلنے لگے، کہ سورہ الکہف میں کہ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ چلنے لگے خضر کے ساتھ، تو وَانْطَلَقَ، اور وہ چل پڑے، الملأ، وہ سردار، منہم، ان میں سے، ان امشو، چلو چلو، امشی، امشی میں چل رہا ہوں، امشو چلو چلو چلو، وَاسْبِرُوا، اور جمے رہو، پکے رہو، علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وحی آئی تھی اور آپ نے قریش کے سرداروں کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں، ان کو اپنے گھر میں بلایا تھا ایک دعوت پہ، جو کہ اس زمانے کا طریقہ تھا، اور وہاں پہ ان کو دین کی دعوت پیش کی تھی، اور اس میں سردار اٹھ کے ابو جہل، ابو لہب، یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان میں شامل تھے، یہ سارے وہاں موجود تھے، اور ان میں سے جو بھی ان کا لیڈر شاید ابو جہل تھا، غالب امکان ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ چلو چلو نکلو یہاں سے، یہ کیا کہہ رہا ہے، وَاسْبِرُوا، اور جمے رہو، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے الہوں پر، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ تو اس کی کوئی، یعنی یہ اس کی کوئی پلاننگ ہے، اس نے کوئی ارادہ کیا ہوا ہے کسی بات کا، تو اس نے ایسی ایک بات بنائی ہے، یہ اس کے اپنے مطلب کی بات ہے۔ دائیوں پر، دین کا کام کرنے والوں پر جو سب سے بڑا الزام لگتا ہے، اگر وہ کسی سے کچھ بھی نہ مانگیں تب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس کا اپنا مطلب ہے، یہ مشہوری چاہتے ہیں، یہ ایکسیپٹنس چاہتے ہیں، یہ کانٹیکٹس بنانا چاہتے ہیں، یہ سیاست دانوں کے ساتھ اپنے آپ کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں، سو اس میں اس کا اپنا کوئی ارادہ ہے۔ ما سمعنا بہذا، ہم نے کبھی نہیں سنا ایسی کسی بات کو، فی الملت، کسی مذہب کا، الآخرت، ہم نے تو پچھلے مذہب میں ایسی کوئی بات نہیں سنی جو یہ کہہ رہا ہے۔ ان ہاذا، نہیں ہے یہ، الا اختلاق، یہ جو ہے نا افتعال کے وزن پر ہے، کسی چیز کو خود کرنا، من گھڑت کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا نازل ہوا ہے، انزل علیہ، اس پر، الذکر، یہ ذکر، یہ جو یہ باتیں کر رہا ہے، یہ جو باتیں سنا رہا ہے، ہم میں سے یہ اس پہ نازل ہوا ہے۔ دوسری بات، پہلے یہ کہ اس کا اس میں اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے، دوسری یہ کہ ہم نے تو ایسی بات پہلے کبھی نہیں سنی۔ بھئی اگر آپ نے پہلے ایسی کبھی بات نہیں سنی تو اب سن لیں، یہ اس نے خود بنا لیا ہے۔ ہم؟ یعنی یہ جو ریفرنسز اور ریسورسز بتا رہا ہے وہ ان کو چھوڑو، یہ اس میں اس کا اپنا کوئی مطلب ہے، اور پھر یہ کہ یہ اس پہ نازل ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یتیم تھے، اپنے اپنے تایا کی، اپنے چچا کی کفالت میں تھے، ابو طالب، اور ہر لحاظ سے، اور وہ بہت کم گو تھے، سو وہ یہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کلام، اگر یہ کلام ہے بھی کہیں آسمان سے آیا ہے تو یہ اس پہ نازل ہوا ہے، بل ہم فی شک من ذکری، یہ اعتراضات ان کے بالکل بیکار ہیں، بلکہ یہ شک میں ہیں اس ذکر کے، میری نصیحت سے، ذکری اللہ کہہ رہا ہے،
قرآن کی عظمت کا اندازہ انسان یہاں سے لگا سکتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ میری نصیحت ہے، بل لما، بلکہ نہیں، یذوقوا عذاب، انہوں نے ابھی عذاب چکھا نہیں ہے، ان کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس کوئی خزانے ہیں، جمع ہے خزانے کی، رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کی، العزیز الوہاب، جو عزت والا ہے، جو زبردست ہے، اور جو بہت زیادہ دینے والا ہے، وہاب، ہبہ کرنے والا، تحفہ دینے والا۔ ام لہو ملک السماوات والارض، یا ان کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فلیرتقوا، ارتقا یہ لفظ ہے، ترقی بھی اس سے نکلا ہے، چڑھ جائیں، اوپر چڑھ جائیں، فی الاسباب، سیڑھیوں میں، رسیاں تان کے یہ اوپر آسمان میں چڑھ جائیں، بڑے زبردست ہیں یہ، جیسی یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ آسمان میں چڑھ جائیں اس اللہ کے پاس جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 10، آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 10 تک قریش کا انکار ایڈریس ہوا ہے، قریش کی ضد اور ان کا گھمنڈ اور ان کی عصبیت وہ ڈسکس ہوئی ہے۔ جندم، ایک لشکر تھا، ما ہنالکا، جو یہاں، مہزوم، شکست خوردہ تھا، من الاحزاب، آ، آ، لشکروں میں سے، حزب لشکر کو کہتے ہیں فوج کو۔ آیت نمبر 11، یہ بھی ایک لشکر ہے جو پچھلے شکست خوردہ لشکروں جیسا ہی ایک لشکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اس سے پہلے کیا ہوا ہے۔ اب اگلا چیپٹر شروع ہو رہا ہے سورت کا، چیپٹر نمبر 2 جو اس کا ہے وہ پچھلی قوموں کے حالات ہیں۔ دیکھیں آپ، جب ربط سورج کا سمجھ آ جاتا ہے نا، سورت کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، پوری سورت انسان کے سامنے ایک تصویر کی شکل میں آ جاتی ہے۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا تھا ان سے پہلے بھی، قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، نوح کی قوم نے اور عاد نے، قوم نوح کا ہمیں پتہ ہے ڈوب گئی تھی، عاد حضرت شعیب علیہ السلام اس زمانے، عاد اور سمود وہ قومیں تھیں، حضرت صالح علیہ السلام وہ، فرعون ذو الاوتاد، میخوں والا، گاڑنے والا، ٹھیک ہے، بڑے بڑے انہوں نے نشان بنائے تھے۔ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، سمود تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، سوڈم اور گمورا کے ہم جنس پرست تھے، جن کے اوپر سخت ایسا عذاب آیا جو آج تک بحیرہ مردار کی شکل میں موجود ہے۔ اور اصحاب الایکا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، یہ وہ قومیں ہیں جو قرآن میں مختلف جگہوں پہ ذکر ہو چکا ہے، اولئک الاصحاب، یہی وہ گروہ ہیں، یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہارے سامنے باتیں کر رہے ہیں اور تمہاری محفلوں سے اٹھ کے جا رہے ہیں اور تمہاری سبکی کر رہے ہیں اور تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ وہی قومیں ہیں، قیامت تک یہ اسی طرح رہیں گے۔ یہ نہیں کہ یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور دنیا ساری مسلمان ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے، ان کل نہیں ہے مگر سب نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق عقاب، پس سچا ہو گیا، پڑ گیا ان کے اوپر، عقاب، عقب پیچھے سے آ کے پکڑنا، اللہ کا عذاب، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آ کے پڑ گیا۔ وما ينظر هؤلاء، اور وہ انتظار نہیں کرتے، هؤلاء یہ لوگ، الا صیحة واحدہ، سورہ یاسین میں صیحہ کے بارے میں نے آپ سے سوالات بھی پوچھے تھے، یہ اس صیحے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ اس چنگھاڑ کا، اس چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، ما لہا من فواق، پھر نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی ڈھیل، ان کو پھر نہیں چھوڑا جائے گا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا، جلدی سے کر دے ہمارے لیے، قطنا، ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے۔ یہ وہ قومیں ہیں، انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے، اور یہ قریش بھی اس میں شامل تھے کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آ وہ عذاب لے آ، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، جلدی سے دے دے ہمیں وہ عذاب، یہ جو تو ہمیں باتیں سنا رہا ہے، قبل یوم الحساب، انہی قوموں پہ عذاب آئے ہیں۔ انہوں نے ایسا انکار کیا کہ پیغمبروں کو چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، تو پھر اللہ فرماتا ہے، اصبر، صبر کر، علی ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں، یہ آیت نمبر 16 ہے،
یہاں سے کنیکٹنگ یہ آیت شروع ہو رہی ہے، اصبر ما یقولون، تسلی کی آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں سے پیغمبروں کے قصے شروع ہو رہے ہیں۔ سو پچھلی قوموں کے حالات 11 to 16، 2 to 10 قریش کا انکار تھا، ان کا عناد، ان کی ضد، ان کا شقاق، اور ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ، اللہ نے ان کی باتیں نریٹ کی ہیں کہ یہ کہتے ہیں، ان کے یہ اعتراضات ہیں۔ آیت نمبر 11 to 16 اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے حالات اور ریفرنسز دیے ہیں، اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور وہ تباہ ہوئیں۔ اب آیت نمبر 17 to 48 ایک کافی لمبا سیکشن ہے یہ، جس میں پچھلے انبیاء اور رسول کا بیان ہے، مرکزی مضمون ہے وہ سورہ صاد کا، اور اس میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ اس حصے میں تفاسیر میں بہت کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ جو میرا مطالعہ ہے، جو میں نے سیکھا ہے، اور اللہ ہمارے استاد کو زندگی دے، کیونکہ ان کے سمجھانے کا انداز یہی تھا کہ اسرائیلیات کو نہیں ریفرنس بنانا، اس قوم پہ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ وہ جو قصے کہانیاں اس قوم نے لکھی ہیں جس پہ اللہ نے قرآن میں متعدد بار لعنت بولی ہے، ان کی کہانیاں ہم قرآن کو سمجھنے میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات بالکل یعنی کہ میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے۔ جب بھی میں ایسی کوئی بات دیکھتی ہوں تو میں بہت نہ صرف احتیاط کرتی ہوں، بلکہ میرا پہلا امپلس یہ ہوتا ہے کہ میں اسے ریجیکٹ کرتی ہوں، اس کے بارے میں ریسرچ کرتی ہوں لیکن ریجیکٹ کرتی ہوں۔ سو اللہ فرماتا ہے اصبر ما یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں جو یہ کہتے ہیں، اے قرآن کے پڑھانے والوں صبر کرو، تمہیں ان سب باتوں کا سامنا ہوگا اور قیامت تک رہے گا۔ وذکر، اور یاد کرو، عبدنا داؤد، ہمارے ایک بندے کو داؤد علیہ السلام، ذل ایدی، جو بڑی قوت والا تھا۔ یعنی داؤد علیہ السلام بہت زیادہ ایک زبردست پیغمبر تھے، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر یہاں پہ بھی ہے۔ انتہائی پاورفل بادشاہ تھے وہ، بہت زیادہ ڈگنیفائڈ ایک پرسنالٹی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ذل ایدی، وہ بہت قوت والا تھا، انہو اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا، اللہ کی طرف لوٹنے والا تھا۔ سو نہ صرف وہ بہت اس میں بہت زیادہ یعنی کہ اس کے پاس پاور تھی، وہ بہت زیادہ نیک بھی تھا، اور وہ اللہ کی طرف بار بار لوٹنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے مسخر کر دیے تھے پہاڑ، معہو، اس کے ساتھ، یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے، وہ پہاڑ تسبیح کرتے تھے، بالعشی والاشراق، شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ اور لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب آپ تورا پڑھتے تھے، اور جب آپ زبور پڑھتے تھے، سوری تورا نہیں، زبور پڑھتے تھے، تو پہاڑ اور وہاں پہ جو چرند پرند تھے وہ آپ کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ، اور پرندے، محشورتاً، اکٹھے کیے ہوئے، حشرہ اکٹھا کر دینا، سو پرندوں کے جھنڈ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور وہ آپ کے ساتھ اللہ کی ثنا کرتے تھے۔ کل لہو اواب، وہ سارے یعنی وہ پہاڑ اور پرندے، چرند پرند اس کے لیے لوٹنے والے تھے، یہ اللہ کی طرف لوٹنے والے تھے، اور جب یہ اللہ کے لیے اواب تھے تو اللہ نے اپنی قدرت کو مسخر کر دیا تھا، اپنی تخلیق کو، کہ وہ ان کی طرف لوٹنے والے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ، اور ہم نے مضبوط کی اس کی بادشاہت، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے اس کو حکمت دی۔ قرآن سے ہمیں پتہ ہے وَمَنْ أُوتِيَ حِكْمَةً فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہم نے اسے حکمت دی تھی، وفصل الخطاب، اور ایک فیصلہ کن خطاب، ایک فیصلہ کن بات کرنے کی طاقت، بادشاہ تھے۔ کنگ ڈیوڈ، ابھی بھی ان کا جو مقبرہ ہے بیت المقدس اور ان علاقوں میں، اس پہ کنگ ڈیوڈ لکھا ہوا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آپ کے پاس آئی ہے، کہ آپ کو پتہ چلا ہے، نَبَأُ الْخَصْمِ، جھگڑنے والوں کا وہ قصہ۔ اب یہ ایک مشہور قصہ ہے، اور اس کے بارے میں قیاس بھی نہیں کروں گی کہ اسرائیلیات میں کیا ہے، صرف آپ کو چند پوائنٹس بتاؤں گی جن کے بارے میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے جب آپ تفاسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس تصورو، جب دیوار، سوارا، یہ لفظ دیوار ہے،
جس سورت کو بھی اسی لیے سورت، قرآن کی صورتوں کو سورت کہتے ہیں، جس کی روٹ سین وہ رے ہے، جس کا مطلب ہے دیوار، یعنی یہ وہ دیواریں ہیں جس سے وہ سبجیکٹس الگ الگ ہوئے ہیں قرآن کے۔ سو تصورو، جب پھاند کے وہ دیوار المحراب، مسجد میں آ گئے۔ سو کیا آپ کے پاس وہ خبر پہنچی ہے جب دو خس میں جھگڑنے والوں کی، جب وہ دیوار پھاند کے مسجد، یعنی دروازے سے نہیں آئے، وہ ایک خطرناک طریقے سے اور ایک تھریٹننگ طریقے سے ان کی انٹری ہوئی ہے۔ اس دخلو، جب وہ داخل ہوئے، علی داؤد علیہ السلام پر، ففزع منہم، تو وہ گھبرا گیا ان سے، فزع دل اڑ جانا، سو وہ ایک دم سے گھبرا گئے۔ قالو، انہوں نے کہا، لا تخف، تم خوف نہ کھاؤ۔ دو مطلب ہیں اس کے، ایک تو وہ مجرم تھے، شاید وہ مجرم تھے جو دیوار پھاند کے آئے، دوسری بات شاید اس وقت مسجد کا دروازہ بند تھا، یا حضرت داؤد جہاں بیٹھے تھے وہ دروازہ بند تھا، رات کا وقت تھا، ایسا وقت تھا جب وہ نارمل ٹائمنگز نہیں تھی وہاں پہ انٹری کی، تو وہ دیوار پھاند کے آئے۔ دو باتیں یہاں پہ، اس سمپل انٹرپریٹیشن جو قرآن بتا رہا ہے اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہے۔ خصمانے، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، تثنیہ ہے۔ بغا بعضنا علی بعض، بغا بغاوت کی، زیادتی کی، بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر، فحکم بیننا، تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ۔ سو یہاں سے جس طرح وہ بات کر رہے ہیں، اس سے یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی خطرناک مجرم ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی ایسے وقت میں آئے ہیں، کسی ایسے ٹائم میں آئے ہیں جب وہ مسجد یا وہ محراب یا آپ داؤد علیہ السلام کا کمرہ بند تھا، اور وہ دیوار پھاند کے آئے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ نہ ڈریں، ہم دو لڑنے والے ہیں اور ہم میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، یہ انفارمیشن اب انہوں نے دی ہے، تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں حق کے ساتھ، ولا تشتت، اور شت، زیادتی نہ کریں، یعنی بے انصافی نہ کریں، عدل قائم رکھیں، یہ ان کو کہہ رہے ہیں، وَاہْدِنَا، اور ہماری ہدایت کریں، ہمیں ہدایت دیں، اِلیٰ سَوَاءِ الصِّرَاط، سیدھے راستے کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، اب انہوں نے اپنا مقدمہ شروع کیا، وہ اپنی کہانی سنا رہے ہیں حضرت داؤد کو، اور شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم دو لڑنے والے ہیں اور ہم میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، ایک دوسرے پر، یہ نہیں کہا کہ میں اس پہ زیادتی کر رہا ہوں یا یہ مجھ پہ زیادتی، ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہے، اور آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور بے انصافی نہ کریں، اور ہمیں ہدایت دیں سیدھے راستے کی۔ یہاں سے جو اس زمانے کے لوگ یا دیوار پھاند کے آنے والے لوگوں کے بارے میں جو امپریشن ہے تھوڑا چینج ہو جاتا ہے، کہ بڑے بڑے ڈیسنٹ لوگ تھے، بڑے ڈیسنٹ لوگ تھے جو دیوار پھاند کے آئے تھے، اور بڑی اچھی طرح وہ اپنا مقدمہ سمجھا رہے ہیں۔ ان نہازا اخیون، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو تسعون و تسعون، اس کے پاس 99 نعجتن، دمبیاں ہیں، شیپ، بھیڑیں ہیں اس کے پاس، ولی نعجتم واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی بھیڑ ہے، ایک ہی دمبی ہے میرے پاس۔ فقالا، پس اس نے کہا، اکفلینہا، میری کفالت میں دے دے، ہاں اس دمبی کو، یہ جو تیرے پاس ایک ایک دمبی ہے، ایک شیپ ہے تیرے پاس، یہ میری کفالت میں دے دے، وعزنی، اور اس نے مجھے زبردستی میرے اوپر کی، عزا، اس نے ایک سختی کی، فی الخطاب، بات میں، گفتگو میں، یعنی اس نے مجھے ایک تو کہا کہ مجھے یہ دمبی دے دے، تو شاید اس دوسرے بھائی نے انکار کیا، پھر اس نے دبایا مجھے، اس نے مجھے ڈانٹا، اس نے مجھے غصے سے کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے دے دو، اور میرے پاس اتنی ہیں، اور شاید اس نے اس کو کہا کہ میرے پاس زیادہ ہیں اور مجھے زیادہ اچھی طرح یہ پالنی آتی ہیں، سو یہ مجھے دے دے، یہ مقدمہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، مقدمہ ان کے سامنے پیش کر دیا گیا، داؤد علیہ السلام۔ قال، حضرت داؤد نے کہا، لقد ظلمک بسؤال، لقد، تحقیق، ظلمک، اس نے ظلم کیا، بسؤال، اس سوال سے، اس مانگنے سے، نعجتی کا، تیری دمبی مانگنے سے، الی نعاجہ، اپنی دمبیوں کی طرف۔ اچھا، سو حضرت داؤد علیہ السلام اب فیصلہ دے رہے ہیں، ہی از اے پاورفل کنگ، اور وہ فیصلے کے لیے ہی وہ دونوں آئے ہیں۔ سو آپ نے وہ مقدمہ سنا
اور اب وہ مقدمہ سن کے آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی اس نے ظلم کیا، کہ اس نے تیری ایک دمبی مانگ لی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک اکثر، زیادہ تر، من الخلطاء، آم، یہ جو شریک ہوتے ہیں بزنس میں، جو شریک ہوتے ہیں، یعنی خلط ملط کرنا، خلطاء، اکٹھا ہونا، سو جو لوگ شریک ہوتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے، لیبغی بعضهم علی بعض، اکثر زیادتی کر دیتے ہیں بعض ان میں سے بعضوں پر، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وقلیل ما هم، اور بڑے کم ہیں ایسے۔ اب یہ پوری سٹوری آپ دیکھیں، دو آدمی ایک دیوار پھاند کے بے وقت حضرت داؤد کے پاس آئے ہیں، اور حضرت داؤد کو کہتے ہیں کہ ہم سے نہ ڈریں، پلیز آپ نہ پریشان ہوں، نہ ڈریں، اور ہم دو بھائی ہیں، اور اور اس کے پاس 99 شیپ ہیں اور میرے پاس ایک ہے، اور یہ جو ہے مجھے بڑا زبردستی اور ڈانٹ ڈپٹ کے یہ کہہ رہے ہے کہ یہ ایک بھی میرے حوالے کر دے۔ سو اب آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، اور دیکھیں بے انصافی نہ کریں، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ڈائریکٹلی ایک ججمنٹ دی ہے، بیچ میں اس میں اور کچھ نہیں ہے، اس نے ابھی شکایت لگائی ہے اور آپ نے آگے سے ججمنٹ دی ہے۔ غور کریں اس بات پہ، لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ، اس نے تو بڑی زیادتی کی ہے تیری وہ ایک دمبی مانگ کے اپنی دمبیوں کے ساتھ۔ اور اکثر یہ جو شریک ہوتے ہیں نا، کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، یہ انفیئر ہوتے ہیں، یہ زیادتیاں کرتے ہیں، سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیلا ما هم، اور ایسے لوگ بڑے ہی کم ہیں جو بزنس میں شریک ہوتے ہیں اور بڑے فیئر بھی ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ نے یہ کہا، آیت سجدہ ہے یہ، آیت نمبر 24، وَظَنَّ داؤد، اور خیال کیا داؤد نے، انما فتناہ، یہ کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، فاستغفر ربہ، پس اس نے استغفار کیا اپنے رب کی طرف، وخر راکعا واناب، اور وہ گر گیا، آیت سجدہ ہے یہ، مجھے بھی سجدہ کرنا ہے، آپ بھی کر لیں، وخر راکعا، اور وہ گر گیا جھک کر، واناب، اور اس نے رجوع کیا۔ یہ کہانی ہے۔ اچھا جی، اسرائیلی روایات میں جو سب سے قبیح کہانی ہے وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ کا دل ایک خاتون پہ آ گیا تھا جس کے شوہر کو آپ نے جنگ کے لیے بھیج دیا، اور وہ خاتون اس طرح آپ کے نکاح میں آ گئی، اور آپ کے پاس 99 خواتین تھیں، ازواج تھیں، اور آپ نے کہا کہ مجھے 100 چاہیے ہیں، اور میں وہ 100 بنانے کے لیے میں اس خاتون، یہ مجھے پسند ہے یہ خاتون، اور میں نے ان سے نکاح کرنا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے حد جاری کی تھی، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی نے کسی پیغمبر کی شان میں ایسی کوئی بات کی جو خلاف شرع ہے، ایک تو ایک عورت کو دیکھ لینا، کسی کی بیوی کو دیکھ لینا، پھر اس پہ دل آ جانا، پھر اپنے پاس 99 ہوتے ہوئے وہ ایک کے پیچھے پڑ جانا، پھر وہ ایک کے شوہر کو جنگ پہ بھیج دینا کہ جی یہ میرے قبضے میں آ جائے، اور ایسی جنگ پہ بھیجنا جس کے بارے میں جی حضرت داؤد علیہ السلام کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ اس سے زندہ واپس نہیں آئے گا، علم غیب بھی تھا ان کے پاس۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ اسرائیلی کہانی ہے جو بدقسمتی سے ہماری تفاسیر میں کافی موجود ہے، کافی سرایت کر گئی ہے۔ فی ظلال القرآن میں یہ کہانی نہیں ہے، مطلب انہوں نے انکار کیا ہے، سید قطب شہید نے۔ تفسیر ابن کثیر نے اس کو یعنی اس کو اس لیے نریٹ کیا ہے کہ جنرل نالج میں یہ کہانی آ جائے، لیکن انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ معارف القرآن نے کویسچنبلی لکھا ہے، وہ کلیئر نہیں ہے، لیکن کہانی یہ ہے، قرآن کی کہانی غور سے پڑھیں، پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے۔ داؤد علیہ السلام جیسا پیغمبر جو بادشاہ تھا اور انتہائی حکمت والا تھا، اس کو اللہ نے آزمایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام کیا ہے؟ یہ قرآن ذکر ہے، اس قرآن کو یاد رکھو، اس کا ذکر کرو۔ یہ قرآن تمہارے پاس آیا ہے اس لیے کہ تمہاری حکمت بڑھے، تم حکمت والے بن جاؤ۔ اسی طرح تمہاری طرح ایک پیغمبر تھا جس کے پاس اللہ نے ایک آزمائش بھیجی تھی، دوڑ لڑنے والے۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ غور کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ ہم میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، اس نے یہ نہیں بتایا کون کس پہ زیادتی کر رہا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ ہاں آپ انصاف سے فیصلہ کریں۔ انصاف سے فیصلہ کرنے کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ دونوں سائیڈوں کی سنی جائے،
داؤد علیہ السلام نے اس کہانی میں پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسرے سے نہیں پوچھا تم کیوں ایسے مانگ رہے ہو تمہارے پاس تو 99 ہے، تم کیوں ایسے مانگ رہے ہو؟ انہوں نے ڈائریکٹ ایک فیصلہ دیا، اور داؤد علیہ السلام کو ظن ہوا، ان کو ایک دم سے خیال آیا کہ یہ تو مجھے اللہ نے آزمایا ہے، اور اس نے استغفار کیا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بھی ہمارے پیغمبر تھے اتنے پاورفل، جن کی سلطنتیں تھیں اور لوگ ان سے فیصلے لینے آتے تھے، اور اس طرح ہوتا تھا، ہم انہیں آزماتے تھے۔ یہ جو قریش تمہیں باتیں سنا رہے ہیں اور تمہیں جس مخالفت کا سامنا ہے، یہ بالکل ہماری ایک آزمائش ہے، اور جب تم بادشاہ بن بھی جاؤ گے تب بھی تم ایک آزمائش میں ہوگے۔ سو یہ اللہ تعالیٰ نے آ، آ، اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے۔ یہاں پہ یہ سبق روکتے ہیں، اگلا سبق میں اس کے فوراً بعد دوں گی انشاءاللہ، لیکن یہ آیت نمبر 24 ہے، اور آپ نے توبہ کی اور آپ سجدے میں گر گئے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس کو آگے پہنچانے والا اور اس پہ عمل کرنے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔